अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और इस नाइंसाफ़ी की इस्लाह से ही मशरिक़ व सतह में अमन की ज़मानत मुमकिन है। जब तक यह मसला हल नहीं होगा तशद्दुद का तसलसल नहीं टूटेगा। पुतिन ने रूसी विफाक की रियासत तातारिस्तान के दारुलहुकूमत ख़ाज़ान में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह इजलास में ब्रिक्स इजलास से खिताब किया। उन्होंने ज़्यादा मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम की तरफ रुजू के अमल को दुश्वार करार दिया और कहा कि मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम में मुंतक़ली के अमल की तश्कील इन ताकतों की जानिब से रोकी जा रही है जो हर चीज़ पर गलबे की मंतक़ के साथ सोचने और अमल करने की आदी है। पुतिन ने कहा कि मुतबादिल काबिल एतमाद और दबाव से पाक कसीरुलजहती मालियाती तरीक़ेकार और नई पैदावारी जंजीरें कायम करने की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी नक़ल व अमल के रास्तों की सलाहियत में इजाफ़ा और बेहतरी निहायत अहमियत के हामिल पहलू हैं। गाज़ा की पट्टी में ज़्यादातर आम शहरियों पर मुश्तमिल 40,000 से ज़ायद अफराद की हलाकत का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि गाज़ा में गुज़श्ता साल शुरू हुए तसादुम अब लबनान तक फैल चुका है और ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान तसादुम की सतह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये सब एक जंजीरी रद्द-ए-अमल है जिसने पूरे मशरिक़ व सतह को भरपूर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। फ़लस्तीन के मामले में इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए पुतिन ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है और इस नाइंसाफ़ी की इस्लाह ही मशरिक़ व सतह में अमन की ज़मानत दे सकती है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तशद्दुद का तसलसल भी ख़त्म नहीं होगा। लोग मुस्तकिल बहरानी माहौल में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाज़ा के शुमाली हिस्से का मुहासरा करके शहरी हयात के लिए जगह तंग करने पर इसराइल को बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून की आयत करदा जिम्मेदारियां पूरी करने की याद दहानी करवाई है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि गाज़ा के शुमाली हिस्से पर इसराइली मुहासरे के बाद शहरियों को शदीद मसाइब का सामना है। शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए दस्तियाब जगह में मुसलसिल कमी हो रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद तक रसाई की शर्त याद दिलाई और कहा है कि बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून इसका तकाज़ा करता है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक और पैगाम में बढ़ते हुए जबर व तशद्दुद और रसल व रसायल पर आयद पाबंदियों की वजह से गाज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से में पोलियो मुहिम की मुअत्तली पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि मज़ीद बच्चों में पोलियो के फैलाव से पहले इस वबा को रोकने की ज़रूरत है। वाज़ेह कि इजरायली फ़ौज 19 दिनों से गाज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से में वाक़ जबालिया पनाह गज़ीन कैंप, बैतुल अहिया और बैतुल हुनून के इलाक़ों पर शदीद ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले कर रही है। ज़ेर मुहासरा इलाक़े में इजरायली फ़ौज हर मुतहरिक चीज़ को निशाना बना रही है और इलाक़े में आमद और रफ्त को भी रोके हुए हैं। रूस के सदर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेशिकियान जल्द ही दोनों ममालिक के दरमियान जामे हिकमत अमली शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक पुतिन और पेज़ेशिकियान ने रूसी विफाक की रियासत तातारिस्तान के दारुलहुकूमत ख़ाज़ान में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान मुलाकात की है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पुतिन ने रूस और ईरान के बाहमी ताल्लुकात का जिक्र किया और कहा है कि हमारे दोस्ताना व तामीरी ताल्लुकात बतदरीज फ़रोग़ पा रहे हैं। तिजारत और मुआशी शोबे में रूस ईरान ताउन के मुस्बित तरक्की रुझान को बरकरार रखना हमारी अहम जिम्मेदारी है। पुतिन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में शुमाल जुनूब बैनुल-अक़वामी रसल व रसायल राहदारी मनसूबे और बोशहर जोहरी पावर प्लांट के दूसरे और तीसरे पावर यूनिटों की तामीर को तरजीह उमूर करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है और ये रुकनीत बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने के मौके फराहम करती है। 2023 में ईरान और यूरेशियाई इक़्तिसादी यूनियन के दरमियान तयशुदा आज़ाद तिजारत मुआहदे ने भी मुआशी शोबे में पेशरफ दिखाई है। पुतिन ने कहा है कि हम जल्द ही रूस और ईरान के दरमियान जामे हिकमत अमली शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इस मुआहदे और दीगर अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के लिए हमारी दौरे रूस की दावत कबूल करने पर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। ईरान के सदर पेज़ेशिकियान ने भी कहा है कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात हिकमत अमली सतह पर हैं और दोनों ममालिक के मफाद में हैं। उन्होंने अमेरिका की जानिब से ईरान और रूस पर आयद पाबंदियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुझे यकीन है कि हम रुकावटों को दूर कर सकते हैं और इन तमाम मराइल को हल कर सकते हैं जिन्हें अमेरिका ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही रूस के साथ जामे हिकमत अमली शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया की जानिब से भेजे गए कचरा भरे गुब्बारे का कचरा दारुलहुकूमत सेउल में सदारती कॉम्प्लेक्स पर गिरा है। यूनियाब खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की फ़ौज ने शुमाली कोरिया की तरफ से नए कचरा गुब्बारे भेजे जाने का ऐलान किया। जनूबी कोरिया की सदारती सिक्योरिटी तंजीम के जारी करदा बयान के मुताबिक इन गुब्बारों में से एक ऐन सदारती इमारत के ऊपर फट गया और इसमें मौजूद कचरा इमारत की छत पर आ गिरा। बयान में कहा गया है कि कचरे के महफूज शक्ल में जमा कर लिया गया है और इस वाक़े की निगरानी जनूबी कोरिया जनरल स्टाफ के साथ मरबूत शक्ल में की गई।
واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان غبارہ کشیدگی کئی مہینوں سے جاری ہے۔ یہ کشیدگی جنوبی کوریا میں مقیم شمالی کوریائی پناہ گزینوں اور مزدوروں کے پیونگ یانگ حکومت کے خلاف تنقیدی پروپیگنڈا پرچوں سے بھرے غبارے شمال کی طرف بھیجنے سے شروع ہوئی تھی۔ پروپیگنڈا پرچوں سے بھرے غباروں کے جواب میں شمالی کوریا نے مئی کے اواخر سے کچرا بھرے غبارے جنوبی کوریا کی طرف بھیجنا شروع کیا ہے۔ اب تک شمالی کوریا کی طرف سے 5000 سے زائد کچرا بھرے غبارے جنوبی کوریا بھیجے جا چکے ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بال بال بچ گئی۔ غلط سمت سے گاڑی لانے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کملا ہیرس کی جان کو لاحق خطرہ دور کرنے میں ناکامی پر امریکہ کی خفیہ سروسز کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریاست وسکونسن کے شہر ملواکی کے دورے کے دوران امریکی صدارتی امیدوار کاکنوئے انٹر اسٹیٹ 54 سے گزر رہا تھا کہ غلط سمت سے تیز رفتار گاڑی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے قافلے کی طرف بڑھی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گاڑی چلانے والا شخص نشے کی حالت میں تھا۔ 55 سالہ ملزم اسی شہر کا رہائشی ہے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ کملا ہیرس کو خدشہ ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نتائج سے قبل جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے قبل از وقت جیت کا دعویٰ پیش کیا تو اسے فوری چیلنج کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی بھی صورتحال کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی پہلے سے تیار ہے۔ ہماری ساری توجہ ٹرمپ کو ہرانے پر ہے۔ ٹرمپ اپنے حامیوں کو پہلے بھی حملے کے لیے اکسا چکے ہیں۔ یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیپٹل ہل حملے میں کئی افراد کی جان جا چکی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک امریکہ اور مصر کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا، آج کی ملاقات بہت اہم اور بہت نتیجہ خیز تھی اور ہمیں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں یہ تکلیف دہ دور ختم ہونا چاہیے۔ ہم جلد ہی آپ کو مزید معلومات پیش کریں گے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے سعودی عرب سے قطر پہنچ گئے۔ خبرساں NCAFP کے مطابق یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد اینٹنی بلنکن آج جمعرات کو قطر پہنچے ہیں، جہاں وہ خلیجی ریاست کے امیر تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ثانی سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ جنگ بندی معاہدے پر حماس کے موقف کو جانا جا سکے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے اینٹنی بلنکن کا خطے کا یہ 11واں سرکاری دورہ ہے۔ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی رہنماؤں کو بتایا کہ حماس کے حوالے سے یہ تعین کرنا اہم ہے کہ وہ آگے بڑھنے کو تیار ہیں اور مصری اور قطری بھی یہی کر رہے ہیں۔ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل سے روانگی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں سنوار کے جانے سے، کیونکہ وہ یرغمالیوں کے معاہدے میں اولین رکاوٹ تھے، اب یرغمالیوں کو واپس لانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا حقیقی موقع ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب کو آگاہ کیا ہے کہ لبنانی فوج پر حملوں کے حوالے سے واشنگٹن میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اسرائیل پر زور دیا کہ لبنانی فوج اور وہاں موجود اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ خبرساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ لائیڈ آسٹن نے لبنانی افواج کے خلاف حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کو لبنانی افواج اور اقوام متحدہ کی لبنان میں عبوری فوج کی سیکورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کو کہا ہے۔ ترکی کی ایک سرکاری دفاعی فضائی کمپنی کے کمپلیکس پر گزشتہ روز حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور دھماکے کیے، جس سے 4 شہری ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ وزیر داخلہ علی یارلیکایا نے بتایا کہ کم از کم 2 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 14 افراد زخمی ہیں۔ مقامی میئر نے AP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ یہ حملہ دارالحکومت انقرہ کے مضافات میں واقع کمپنی پر کیا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حملے میں کون ملوث ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے دارالحکومت انقرہ میں ترکیہ کی فضائی و دفاعی صنعت کارپوریشن توساش کے قہرمان خازان تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انقرہ سے موصول ہوئی اموات اور زخمیوں سے متعلقہ خبریں تشویشناک ہے۔ نیٹو اپنے اتحادی ملک ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی شدت سے مذمت کرتے ہیں اور صورتحال پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ بیان میں نیٹو کے سیکرٹری نے صدر اردغان سے ٹیلی فونک ملاقات کا اور ملاقات میں ترکیہ کے ساتھ نیٹو کی حمایت سے آگاہ کرنے کا ذکر کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔
اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے حملے کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ حق نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل شہریوں پر کیے گئے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اینٹی نیگیٹرز حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترکیہ کی فضائی و خلائی صنعت کارپوریشن توساش پر دہشت گردانہ حملے کی دنیا بھر سے مذمت کی جا رہی ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے قازان میں منعقدہ برکس سربراہ اجلاس کے دائرہ کار ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ ملاقات میں ہر طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی اور ترکیہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی توساش پر دہشت گرد حملے کی سختی سے مذمت کی۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہماری دعائیں ترک عوام کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں حملے کی مذمت کی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے بھی جاری کردہ پیغام میں صدر اردوغان سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ دہشت گرد حملے کی خبر پر ہمیں شدید صدمہ ہوا ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے بھی دہشت گردی کی سخت مذمت کی اور کہا کہ ہم اپنے شراکت دار ملک ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرانسیسی اور ترکی زبان میں پیغام جاری کیا اور کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ترکیہ اور ترک عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بھی سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انقرہ میں دہشت گردانہ حملہ میرے لیے حیران کن ہے۔ بحیثیت نیٹو اتحادی اور قریبی دوست کے ہم ترکیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری سوچ متاثرین کے اہل خانہ اور حملے سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ ہے۔ آسٹریلیا، شمالی مقدونیہ، بلغاریہ، البانیہ، ایران، اردن، فلسطین، لیبیا، قزاقستان، پاکستان، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن کے ساتھ ساتھ خلیجی تعاون کونسل اور حماس نے بھی توساش پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انقرہ میں ہوئے حالیہ دہشت گردانہ حملے پر تعزیت اور ترکیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ صدر ایردوان نے روس کے زیر انتظام جمہوریہ تاتارستان میں جاری برکس سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے دارالحکومت انقرہ میں گزشتہ روز ہوئے دہشت گردانہ حملے اور حملے کے نتیجے میں 5 افراد کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بزدلانہ حملے نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ترکیہ کے عزم و ارادے کو مزید مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے تعزیت اور اظہار یکجہتی کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ نے غزہ اور لبنان کے علاوہ خطے کو درپیش تازہ ترین معاملات اور عسکری کارروائیوں کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی بات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مسعد بن محمد ایبان کے علاوہ محکمہ خفیہ کے سربراہ خالد بن علی حمدان بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں فلکیاتی علوم کمیٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا ہے کہ کل جمعے کو چاند کعبے کے عین اوپر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چاند کعبے کے عین اوپر مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق صبح 7:07 پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے اس وقت کے اعتبار سے کہیں سے بھی کعبے کی سمت کا درست تعین کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاند کعبے کے افق کے اوپر 90 درجے پر ہوگا اور یہ 42% روشن ہوگا، جبکہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ کعبے کے عین اوپر ہوگا۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 11واں طیارہ آج جمعرات کو بیروت پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیک شامل ہیں۔ وزیر خادم امور شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویتنام کے نومنتخب صدر لوئنگ کوئنگ کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے ویتنامی صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے نئے صدر کے لیے کامیابی کی امید کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے اپنے پیغام میں نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ویتنام کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں ضمانت ملنے پر بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے آج رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت منظور کر لی تھی۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا تھا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا۔
اس پر FIA کے پروسیکیوٹر عمیر مجید نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر عمران خان تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے جان کی بازی ہار جانے والے ہیلتھ ورکرز کو حقیقی ہیروز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو پولیو کے مرض سے پاک کرنے کے لیے متحد ہو کر نئے سرے سے کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ سرکاری نیوز ایجنسی APP کے مطابق آج جمعرات کو انسداد پولیو کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ پولیو فری پاکستان کے ضمن میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل اور آہنی عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ سعودی عرب نے بھی $100 ملین کا اعلان کیا ہے، جس پر ہم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان نے بچوں کو پولیو کے خطرے پلاتے ہوئے 28 اکتوبر سے انسداد پولیو کی قومی مہم کا باضابطہ آغاز بھی کیا۔